मसीह यीशु के जिंदा पाक और जलाली नाम में एक मरतबा फिर आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि एक मरतबा फिर आप सब के साथ मिलकर इस इबारत में शरीक हुआ और हमने प्रस्तिश की, हमने खुदावंद की सताइश की, दुआएं मांगी और खुदावंद ने यकीनन हमें बरकत बख्शी। अब मेरा ईमान है कि खुदा अपने कलाम के वसीले से भी हमें बरकत बख्शेगा। मैं चाहूँगा कि हम लूका तबीब की मार्फत अंजीली बयान उसका 18वां बाब देखें। उसकी पहली 8 आयात खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम तिलावत करेंगे। लूका तबीब की मार्फत अंजीली बयान उसका 18वां बाब और उसकी पहली 8 आयात मैं खुदा के कलाम में से आपके सामने तिलावत करूंगा। और खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही कि किसी शहर में एक काजी था। ना वो खुदा से डरता, ना आदमी की कुछ परवाह करता था। और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ करके मुझे मुद्दई से बचा। उसने कुछ अरसे तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा कि गो मैं ना खुदा से डरता और ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूं, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है मैं इसका इंसाफ करूंगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरा नाक में दम करे। खुदावंद ने कहा, सुनो, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है? बस क्या खुदा अपने बरगुजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं? और क्या वो उनके बारे में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? आमीन। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, ये कलाम किसी एक कौम के लिए, किसी एक कबीले के लिए नहीं है, ये किसी एक मुल्क के लिए नहीं है, ये किसी एक फर्द के लिए नहीं है, ये किसी एक ग्रोह के लिए नहीं है, बल्कि इस कुर्रे अर्श पर जितनी भी अक़वाम बसती हैं, जितने भी मुल्क हैं, इस कुर्रे अर्श पर जितने भी मुतनफस हैं, सांस लेने वाले हैं, खुदावंद का ये कलाम उन सब के लिए है। और हमने जो पहली आयत पढ़ी, इसमें इस तमसील के बयान किए जाने की 2 वजूहात बयान की गई हैं कि खुदावंद ने क्यों ये तमसील लोगों के सामने रखी। इसके 2 मकासद हैं। पहला मकसद ये कि खुदावंद अपने शागिर्दों को ये सिखाना चाहते थे कि दुआ की अहमियत क्या है और दुआ किस तरह से करनी चाहिए। दुआ का जो एक बुनियादी प्रिंसिपल है, क्राइस्ट ने इस तमसील के अंदर अपने शागिर्दों को वो सिखाया है। उसके बाद दूसरी बात जो इस पहली वर्स के अंदर हाईलाइट की गई है कि इस तमसील को लोगों के सामने रखने, अपने शागिर्दों के सामने रखने का क्राइस्ट का मकसद क्या था कि लोगों की हिम्मत बंधाई जाए, उन्हें बताया जाए कि उन्हें हिम्मत नहीं हारनी, बल्कि डिटर्मिनेशन के साथ, पूरे पैशन के साथ उन्होंने जुड़े रहना है, लगे रहना है और अपने काम को सरअंजाम देना है और उसको पाया तकमील तक पहुंचाना है। तो 2 बातें आज इस तमसील के जरिए से हमें समझ आई हैं। और इसमें एक किरदार है जिसको क्राइस्ट ने प्रोमिनेंट किया है इस पैराबल के अंदर, इस तमसील के अंदर। एक बेवा औरत है और उसके साथ एक और किरदार है जो एक बेइंसाफ काजी का है। ये बेइंसाफ काजी ना खुदा से डरता है, ना लोगों से डरता है, और ये एक ऐसा शख्स है जो बेइंसाफी के फैसले करता है। यकीनन ये लोगों से पैसे लेकर अपनी मन मर्जी के या उनकी मर्जी के फैसले सुनाता है और ये गरीबों की दाद रसी करने वाला काजी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जिस औरत का जिक्र, जिस बेवा औरत का जिक्र खुदावंद ने किया, इस औरत के अंदर दोनों चीजें जो दुआ के लिए जरूरी हैं वो मौजूद है। पहली चीज इस औरत में क्या है कि इसके अंदर कंटिन्यूटी है, तसलसल है दुआ का। अपने मामले को लेकर ये तसलसल के साथ अदालत में आती है उस काजी के सामने पेश होने के लिए, लेकिन वो काजी उससे नहीं मिलता, वो उसका इंसाफ नहीं करता। कई बार वो उसको मिलता नहीं है, कई बार वो उसकी हेयरिंग को पेंडिंग कर देता है, आगे डाल देता है, तारीख दे देता है, लेकिन वो उसके मामले को सुनकर उसका फैसला करने के लिए तैयार नहीं है। मैं और आप जब दुआ करने के लिए खुदावंद के हजूर आते हैं तो हमें इस चीज को तस्लीम करना होगा, हमें ये मानना होगा कि हम बिला नागा दुआ करने वाले लोगों में शुमार नहीं होते। मैं ये नहीं कहता कि सब लोग ऐसे हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो आज दुआ करते हैं, अगले दिन किसी भी वजह से उनका नागा हो जाता है। घर में मेहमान आ जाते हैं या वो किसी के घर चले जाते हैं या कोई ऐसा
چھوٹا سا بھی مسئلہ اگر اس ٹائم پہ آ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں مہمان آ گئے تھے، ہم نے فلاں جگہ جانا تھا، تو وہ پھر دعا ہماری مس ہو گئی، ہم کل کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد کل پرسوں 3-4 دن کے بعد وہ پھر دوبارہ دعا میں اپنے آپ کو جوائن کرتے ہیں۔ آپ سوچیں اس عورت کے تعلق سے، اگر یہ عورت کبھی کبھار عدالت میں آتی تو شاید فیصلہ اس کے حق میں نہ ہوتا۔ میرے لیے اور آپ کے لیے اس تمثیل میں سے اس پرنسپل کو سیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی دعا کے اندر کنٹینیوٹی کو لے کر آئیں۔ اور دوسری چیز، ہم جب دعا کر رہے ہیں تو ہم ہمت نہ ہاریں۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے خدمت کے ان سالوں میں خدا کے گھر میں آتے ہوئے دیکھا، دعا کرتے ہوئے دیکھا، اور جب وہ 2-4 مرتبہ دعا کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ ہمت ہار جاتے ہیں اور وہ بڑی جلدی بے دل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ چرچ آنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنی شخصی دعا کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنے خاندان کے ساتھ مل کے دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنے اس مسیحی گروپ کے ساتھ مل کر دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے یہ ایک مسیحی گروپ ہے جس میں مختلف جگہوں سے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور وہ خاندان کی صورت میں یا شخصی طور پر اس گروپ کو جوائن کرتے ہیں اور یہاں پر آ کر دعا کرتے ہیں، کلام سنتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، گیت گاتے ہیں۔ یہ ایک ایماندار کو متحرک رکھنے کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ہماری روحانی زندگی کے اندر کنٹینیوٹی ہو، ہم روزانہ کی بنیادوں پر خدا کے ساتھ ملاقات کریں، ہم روزانہ کی بنیادوں پر خدا سے بات چیت کریں، ہم اپنی پرابلمز، اپنے مسائل، اپنی پریشانیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے۔ اس بیوہ عورت کو پتا تھا کہ یہ بے انصاف قاضی ہے، لیکن اس کی کنٹینیوٹی اور اس کی ہمت قاضی کو مجبور کر دیتی ہے کہ قاضی سوچے کہ میں کب تک اس عورت کو لٹکاؤں گا، کب تک میں اس کا فیصلہ نہ کروں گا۔ پھر اس نے اپنے مشیروں سے کہا کہ آخر کب تک میں اس کو لٹکائے رکھوں، یہ عورت تو میرے ناک میں دم کر دیا، اس نے، یہ تو میرے ناک میں دم کر دے گی، لہٰذا یہ مجھے مزید تنگ کرے، میں اس کا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد خداوند نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ سنو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے۔ اب یہاں پر خداوند نے ایک سٹوری کو ایک ٹویسٹ دیا ہے، کس طرح سے کہ ایک بے انصاف قاضی کے مقابلے میں خدا کی ذات کو رکھا گیا ہے کہ وہ قاضی تو بے انصاف تھا، لیکن ہمارا زندہ خدا بے انصاف نہیں ہے۔ وہ دعاؤں کو سننے والا ہے، وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے، وہ نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی، اس کے کان ہماری دعاؤں پر لگے ہیں، اس کے ہاتھ ہماری مدد کے لیے بڑے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے، جیسے زبور نبی زبور 18 میں کہتا ہے، ہم زبور بھی گاتے ہیں، آپ پہ اوپروں ہاتھ ودا کے مینوں رب بچاوے گا، اوہی ڈونگے پانی وچوں مینوں کھچ لے جاوے گا۔ داؤد کو اس چیز کا تجربہ ہے کہ خدا بچانے والا ہے، خدا چھڑانے والا ہے۔ یہ تجربہ ہر ایک مسیحی ایماندار کا ہونا چاہیے، یہ تجربہ ہر ایک اس شخص کا ہونا چاہیے جو یسوع کے خون سے دھلا ہے، جو یسوع کو ایک شخصی نجات دہندے کے طور پر جانتا ہے، جس نے اس کو اپنا خداوند مانا ہے، جس نے اپنی زندگی اس کے آگے سرنڈر کی ہے۔ یہ ہر ایک اس شخص کا، ہر ایک اس بہن کا تجربہ ہونا چاہیے جس نے اپنی زندگی خداوند کو دی ہے۔ اس کا یقین محکم ہونا چاہیے کہ خدا میری دعاؤں کا جواب دیتا ہے، وہ میری دعاؤں کو سنتا ہے۔ تو اگر ایک بے انصاف قاضی کسی عورت کا فیصلہ کر سکتا ہے، وجہ کیا کہ وہ عورت روز آتی تھی، وہ روز آتی تھی، وہ اپنے موقف سے ہٹی نہیں، اس نے بے دلی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ 2 دفعہ 3 دفعہ جا کے وہ یہ سوچ سکتی تھی کہ یہ قاضی بے انصاف ہے، یہ میرا فیصلہ نہیں کرے گا، مجھے اس عدالت میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور وہ صبر کر کے پیچھے ہٹ جاتی اور بیٹھ جاتی۔ لیکن خداوند نے ہمیں یہ پرنسپل سکھائے ہیں اس عورت کی زندگی سے کہ اگر ہم دعا کریں، اگر ہم مسلسل خدا کی حضوری میں جائیں، تو خدا بے انصاف نہیں، وہ ہماری دعاؤں کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ بے انصاف قاضی آپ کی زندگی کے اندر آپ کے مخالف حالات ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ آپ کا باس ہو جو آپ کو آپ کی جاب پہ تنگ کرتا ہے، ہو سکتا ہے یہ آپ کے ایجوکیشن سسٹم میں کوئی ایسا ٹیچر ہو جو آپ کو تنگ کرتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، یہ آپ کا کوئی دوست ہے جو آپ کو اذیت دیتا ہے، کوئی آپ کا محلے دار ہے جو آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ کی فیملی کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں پاتے اور آپ کے لیے پریشانی کا سبب ہیں۔ آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، آپ اپنے مخالف حالات کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ سر ہم محنت بھی کرتے ہیں، ہم جابز بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ قرضوں کے نیچے ڈوبے ہوئے ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ سر ہم اس مشکل میں سے کیسے باہر آ سکتے ہیں۔ اس بیوہ عورت کی زندگی سے 2 خوبصورت پرنسپلز ہم سیکھ رہے ہیں۔ پہلا پرنسپل یہ کہ وہ بلا ناغہ دعا کرتی تھی۔ مصیبت زدہ شخص کے لیے اس سے اہم کوئی بات نہیں کہ وہ اپنی مصیبت کو خدا کے حضور میں لے کر آئے۔ میں ہمیشہ یہ بات بتاتا ہوں اور میں بار بار بتانے سے اس کو کبھی شرماتا بھی نہیں، مجھے یہ بات بہت پسند ہے۔ آپ اپنی مشکلات اپنے عزیزوں کو بتائیں، آپ اپنی ماں کو بتائیں، اپنے والد کو بتائیں، اپنے دوستوں کو بتائیں، ہم ایسا کرتے ہیں۔
اور کئی بار ان کے پاس ہماری اس مصیبت کا کوئی حل نہیں ہوتا، جس آزمائش میں سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہوتا، اور کئی بار وہ ہماری مدد بھی نہیں کرتے، الٹا وہ دوسرے لوگوں کو ہماری بابت بتاتے ہیں کہ فلانے شخص کے تعلق سے میں نے سنا ہے کہ وہ اس مشکل میں پھنسا ہوا ہے، اور ہماری بات لیک آؤٹ ہو جاتی۔ خدا کے حوالے سے ان گزرے سالوں میں جس چیز کا تجربہ میں نے کیا ہے کہ میں جب بھی خدا کے پاس آیا، میں نے جب بھی خدا کو اپنی مشکل بتائی، خدا کے پاس میری مشکل کا سلوشن تھا۔ ہاللیلویا۔ اور نہ صرف خدا نے میری مشکل کا سلوشن کیا، بلکہ جو ٹاپ سیکرٹس میں نے خدا کے ساتھ شیئر کیے تھے، خدا نے ہمیشہ ان کو اپنے دل میں محفوظ رکھا۔ خدا نے کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ شہزاد نے کل رات میرے ساتھ دعا میں یہ باتیں کی ہیں۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ پاسبانوں پر بڑا تکیہ کرتے ہیں، وہ پاسبانوں پر ٹرسٹ کرنے لگتے ہیں، وہ اپنے دل کی ایک ایک بات پاسٹر کو بتاتے ہیں، تفصیل سے بتاتے ہیں۔ ہمارے پاس لوگ دعا کروانے کے لیے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سر پہلے آپ ہمارا مدعا سنیں، آپ تسلی سے ہماری بات سن لیں، پھر اس کے بعد آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ اگر یہی پروسیجر وہ خدا کے ساتھ اپنائیں تو کتنا اچھا ہو کہ وہ اپنے کمرے کو بند کریں، جیسے خداوند نے یہ فرمایا کہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی بند کر، پوشیدگی میں جو تیرا باپ تجھے دیکھ رہا ہے وہ تجھے اجر دے گا۔ ہم پاسٹرز کو اپنی ایک ایک بات بتانے کے خواہش مند ہیں، ہم ان کو فون کرتے ہیں، ان سے ٹائم لیتے ہیں، اور ہم خواہش رکھتے ہیں کہ پاسبان یا تو ہمارے گھر آئے یا ہم پاسبان کے گھر چلے جائیں، یا چرچ میں ہمیں سیپریٹ ٹائم ملے اور پادری ہمیں اتنا ٹائم دے کہ ہم تفصیل سے تسلی سے اپنے دل کی ایک ایک بات پادری صاحب کے ساتھ شیئر کر لیں۔ اگر یہی رویہ ہم خدا کے ساتھ اپنائیں کہ خداوند آج میں نے اپنے دل کی ایک ایک بات تفصیلاً تیرے ساتھ کرنی۔ کیا آپ حنا کو بھول گئے؟ حنا نے بہت سال خدا کے گھر میں آ کر نذرانے چڑھائے تھے، اس نے بڑا پیسہ لگایا تھا ہیکل کے اندر آ کے، جب بھی وہ سالانہ عبادت کے لیے آتے تھے وہ ہدیے، نذرانے، دعائیاں اور بہت کچھ لے کر آتی تھی خدا کے گھر میں، لیکن اس کو برکت نہیں ملی۔ لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایک دن وہ ہیکل میں جب گئی تو اس نے اپنے نذرانوں سے، اپنے ہدیوں سے اپنی نظر ہٹا لی ہوئی تھی، اس نے اپنا دل خدا کے سامنے انڈیلنا شروع کیا، اس نے خدا سے بات کرنا شروع کی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ گزرے سالوں میں ایلی کاہن کو یہ کہہ کر چلی جاتی ہو کہ جی آپ میرے لیے پادری صاحب دعا کریں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ ہمیں بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ ایلی اس کے لیے دعا کرتا ہوگا، لیکن حنا شاید دعا میں اس جگہ پر نہیں کھڑی تھی جہاں پر اسے کھڑے ہونا چاہیے تھا۔ جیسے یہ بیوہ عورت اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی ہے اور وہ اپنی برکت کو لینے کے لیے تیار ہے، وہ اپنے معجزے کو لینے کے لیے تیار ہے، اور وہ ہمت بھی نہیں ہار رہی، اور وہ تسلسل کے ساتھ آ رہی قاضی کے پاس، وہ اپنا فیصلہ لینا چاہتی۔ اور پھر حنا نے دل انڈیلا، اس نے دعا کرنی شروع کی۔ ایلی کاہن نے اس سے کہا کہ تو کب تک میں کے نشے میں رہے گی؟ اس نے کہا میرے مالک، تیری بندی نے میں نہیں پی، میں نے کوئی نشہ نہیں کیا، بلکہ میں نے تو اپنا دل اپنے خدا کے سامنے انڈیلا ہے۔ ہاللیلویا۔ جب ہم اپنا دل خدا کے سامنے انڈیلتے ہیں تو خدا ہمیں برکت دیتا ہے۔ آپ کے حالات کیسے بھی ہیں، آپ اپنے حالات سے اپنی نگاہیں ہٹائیں، آپ اپنی پرابلمز سے، اپنی ٹیمپٹیشن سے اپنی نگاہوں کو ہٹا لیں، آپ خدا پر اپنی نگاہ لگائیں، کامل کرنے والے یسوع کو تکنا شروع کریں۔ اور جب آپ یسوع کو دیکھیں گے، اس پر نگاہ لگائیں گے، اس سے دعا مانگیں گے، اس کے حضور اپنے دل کو انڈیل دیں گے، وہ اپنا اطمینان آپ کو دے گا، وہ اپنی تسلی آپ کو دے گا، وہ اپنی خوشی اور شادمانی آپ کو عنایت کرے گا، اور جو کچھ آپ خدا سے مانگ رہے ہیں وہ آپ کو وہ بخشے گا۔ پریز دی لارڈ۔ خدا نے کہا سنو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے، پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا؟ برگزیدہ لوگ کون ہیں؟ وہ جن کو خدا نے الگ کر لیا ہے، جو یسوع کے خون خریدے ہیں، یہ برگزیدہ لوگ ہیں، دنیا سے الگ کیے گئے ہیں۔ میں اور آپ دنیا کے نہیں ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خداوند کے ہیں، لیکن وہ دنیا داری میں گھرے ہوئے، وہ دنیا داری کے کام کر رہے ہیں۔ دنیا داروں جیسی سوچ ہے ان کی، دنیا داروں جیسی زبان ہے ان کی، دنیا داروں جیسے کان ہیں ان کے، دنیا داروں جیسی آنکھیں ہیں ان کی، دنیا داروں جیسا دل ہے ان کا، لیکن وہ اپنے برگزیدوں کا انصاف کرتا ہے۔ جو برگزیدہ ہیں، جن کو خدا نے الگ کیا اور انہوں نے بھی اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دیا، ان کی زندگیاں جلالی زندگیاں ہیں، ان کی زندگیوں سے خدا کے نام کو جلال ملتا ہے، اور بڑی بڑی گواہیاں ایسے لوگوں کی زندگی میں ابھر کر سامنے آتی ہیں اور اس سے لوگ برکت پاتے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر آپ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ یہ دعا کر سکتے ہیں کہ خداوند اگر تو نے مجھے برگزیدہ کیا ہے تو میں اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکوں، مجھے توفیق دے، مجھے زور دے، قوت دے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر میں اور آپ اپنی کمزوری کو لے کر خدا کی حضوری میں آ جائیں تو خدا ہماری کمزوری کو اپنے زور میں بدل دے گا، وہ چینج کر دے گا، وہ ٹیبل کو ٹرن کر دے گا، وہ ایسا ٹوسٹ لے کر آئے گا کہ وہ ہماری ناکامی کو ہماری فتح کے اندر تبدیل کر دے گا اور ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دے گا۔ خداوند نے سوال کیا ہے، کویسچن ہے، اس کے آگے کویسچن مارک ہے، پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں؟ جو اس عورت کی پرسنالٹی کے اندر ہم نے چیز دیکھی کہ وہ ریگولر آتی تھی، کرائسٹ نے یہاں پر اسٹیبلش کی ہے یہ چیز کہ اگر آپ
پریئر کرنے والے لوگ ہیں تو ہم نے کنٹینیوٹی کے ساتھ صبح دوپہر شام، صبح کو بھی، رات کو بھی، دوپہر کو بھی، شام کو بھی اپنی مناجاتیں، اپنی فریادیں خدا کے سامنے رکھنی ہے۔ زبور 55 میں ہم گاتے ہیں، شام صبح دوپہرا نو میں فریاداں گزاراں، سنے گا رب رونا میرا، نالے سب پکاراں۔ جب ہم صبح دوپہر شام خدا کے حضور چھکتے ہیں، اس سے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم خدا سے مانگ رہے ہیں ہم اس کو پانے کے لیے سنجیدہ ہیں، ہم اس کو پانے کے خواہش مند ہیں۔ آپ نے اپنے بچوں سے یہ چیز سیکھی ہوگی کہ جب ہمارے بچوں کو کوئی چیز چاہیے ہو تو وہ ایک بار کہہ کے بھول نہیں جاتے۔ ہماری طرح نہیں ہے وہ بچے، ہم ایک بار دعا کرتے ہیں اور شام کو میں بھولا ہوتا ہے کہ صبح ہم نے کیا دعا کی تھی، لیکن بچہ جو کچھ آپ کو کہہ دیتا ہے بچہ بھولتا نہیں، بچہ لگا رہتا ہے، بچہ لگا رہتا ہے، اور وہ اس وقت تک آپ کے پاس آتا ہے، اس وقت تک آپ کو ریمائنڈر دیتا رہتا ہے جب تک آپ اسے وہ چیز لے کر نہ دیں۔ آمین۔ ہم نے اس بھید کو جانا، ہم نے اس بھید کو سیکھا ہے کہ جب ہم ریگولر پریئر کرتے ہیں، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتے، ہمت نہیں ہارتے، بے دل نہیں ہوتے۔ اگر ہم بے دل نہ ہوں گے تو کلام مقدس میں لکھا ہے ہم عین وقت پر کاٹیں گے، اور اگر ہم بے دل ہو جائیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر ہم اپنی برکت کو لوز کر دیں گے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس بیوہ عورت کی زندگی سے ہمیں یہ بات سکھائی ہے اس پیرابل کے اندر کہ ہم نے دعا کرنی ہے، تسلسل کے ساتھ مسلسل دعا کرنی ہے، اور ہم نے ہمت نہیں ہارنی۔ اور آگے دیکھیں کیا لکھا ہے، اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ خدا اپنے لوگوں کے بارے میں دیر نہیں کرتا، خدا کبھی لیٹ نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی زندگی میں اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے، اور بہت سے ایمانداروں کی زندگی میں نے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے۔ بطور انسان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کو اس وقت پر یہ معجزہ کرنا چاہیے تھا، لیکن خدا وقتوں کا خدا ہے، وہ وقتوں پر تسلط رکھتا ہے، وقت پر اس کا اختیار ہے۔ وقت ہمیں پریشان کر سکتا ہے لیکن خدا وقت سے پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ وقت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ہم ہمیشہ اس امید میں بنے رہیں کہ خدا کبھی لیٹ نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ خدا انسانوں کی طرح کہ او ہو سوری میں آپ کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن میں لیٹ ہو گیا، میں کہیں ٹریفک میں پھنس گیا تھا۔ خدا ان سب قیدوں سے آزاد ہے، وہ ایک بالا تر ہستی ہے، وہ بزرگ بادشاہ ہے، وہ سب لمٹ سے آزاد ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اور جب ہم اس سے فریاد کرتے ہیں تو وقت پر ہماری فریاد کو سنتا ہے، جواب دیتا ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا۔ تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ یہ بہت امپورٹنٹ ورس ہے جو 8ویں آیت ہے، جس پر خداوند نے اس تمثیل کو ختم کرنے کے بعد ایک کلوزنگ کوشچن کیا ہے۔ ہم سب جو اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں، سوال یہ ہے کہ جب ہم اس زمین سے رخصت ہوں گے تو کیا ہم ایمان کی حالت میں رخصت ہوں گے؟ ہمارا آغاز کیسا ہے؟ ہم نے دوڑ کو کس طرح سے دوڑا؟ یہ میٹر نہیں کرتا کہ ہم نے کس طرح سے شروعات لی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سپرنٹ لگاتے ہیں 100 میٹر کی ریس میں یا میراتھن ریس کے اندر، کئی لوگ بہت آگے نکل جاتے ہیں بڑی تیزی سے، لیکن جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ اپنی رفتار کو بیلنس رکھتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ایک لمبی دوڑ ہے، میراتھن میں ہم نے لمبا دوڑنا ہے، ایک سپیڈ کو مینٹین کرتے ہیں اور اس پر چلتے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ بڑے جو شیلے تھے، کلام پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے، چرچ میں آتے تھے، ایمانداروں کی رفاقت میں رہتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے وہ فیڈ اپ ہو کے ہمت ہارنے لگے، پیچھے ہونے لگے اور وہ اپنا ایمان کھو بیٹھے۔ انہوں نے مسیح کے پاس آنا چھوڑ دیا، انہوں نے خدا کے لوگوں سے رفاقت رکھنی چھوڑ دی، ان کی زندگی بیرن ہو گئی، بنجر ہو گئی، اور ان کی زندگی سے پھل جاتا رہا، اور وہ اس سوکھی شاخ کی طرح ہو گئے، اس سوکھی ڈالی کی طرح ہو گئے، جس کی بابت کرائسٹ نے بتایا تھا کہ وہ ڈالی جو پیوست نہیں رہتی تنے کے ساتھ، جو مجھ میں قائم نہیں رہتی، وہ سوکھ جاتی ہے۔ اور اس کا انجام کیا ہے؟ اس کا انجام یہ ہے کہ اس کو آگ میں ڈالا جائے گا، کیونکہ وہ اور تو کسی کام آ نہیں سکتی، وہ آگ جلانے کے کام آتی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس سے اور کوئی کام لیا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح وہ لوگ جو خداوند کے پاس آئے، انہوں نے اپنی زندگی کو خداوند کے ساتھ پیوست نہ رکھا۔ یہ بڑا ایک سنجیدہ سوال ہے۔ تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ سوچئے، اگر خداوند یسوع مسیح کی آمد ہو، وہ یہ فیصلہ کر لے کہ میں آ جاؤں گا، یہ سوال ایک بڑا عجیب سوال ہے، تو کیا میں اور آپ تیار ہیں؟ اگر آپ نے اس ملک سے ٹریول کر کے پاکستان آنا ہو اور آپ سے کوئی پوچھے کہ بہن کیا آپ نے تیاری کر لی ہے پاکستان جانے کی، آپ کہیں ہاللیلویا جی میں تیار ہوں، میں پاکستان جانا چاہتی ہوں، میں پاکستان جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن نہ تو آپ نے پاکستان کے لیے ٹکٹ کروائی ہو، نہ آپ نے اپنا سامان تیار کیا ہو، نہ آپ نے اپنا بریف کیس تیار کیا ہو، آپ کو یہ بھی پتا نہ ہو کہ میں نے کون سے کپڑے لے کر جانے ہیں، تو اس کا ایک سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے تیاری ہی نہیں کی۔ اسی طرح جب ابن آدم آئے گا تو خدا نے سوال کیا کہ جب میں بادلوں پر ظاہر ہوں گا تو کیا زمین پر رہنے والے لوگ ایمان کی حالت میں ہوں گے؟ ایک سنجیدہ کویشچن ہے جس پر میں اس کلام کو کلوز کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے یہ بات سیکھی ہے کہ ہم نے اپنے ایمان پر قائم رہنا ہے، یہ آخری ورس ہمیں بتاتی ہے،
اور اوپر ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہم نے دعا میں تسلسل بنائے رکھنا ہے، ہم نے کنٹینیوٹی کے ساتھ پریئر کرنی ہے، اپنی شخصی دعا کو اٹھائیں۔ ہماری سب سے اہم چیز ہماری شخصی دعا ہے۔ یہ جو ہم رفاقت کر رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے، لیکن یہ ہماری شخصی دعا کے مقابلے میں نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں دیکھا کہ وہ شخصی طور پر خدا کے پاس نہیں آتے اور وہ صرف اس طرح کی عبادات میں آ کے اور اپنا ٹائم پاس کر کے چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ شخصی طور پر خداوند کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو جب آپ بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ مل کر رفاقت کریں گے تو آپ کی موجودگی لوگوں کے لیے باعث برکت ہوگی، کیونکہ آپ پر خداوند کی بلیسنگ ہوگی، آپ پر خدا کا مسا ہوگا، آپ پر خدا کا جلال چھایا ہوگا، اور جب آپ بہنوں بھائیوں سے بات کریں گے لوگ آپ کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ لیکن اگر آپ دعا نہیں کرتے، پرسنلی طور پر خداوند کے ساتھ آپ رابطے میں نہیں ہیں، تو جب آپ رفاقت میں آئیں گے تو آپ کے آنے سے بھی بہنوں بھائیوں کو کوئی برکت نہیں ملے گی۔ آپ کا اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ، مسیحی بہنوں بھائیوں کے ساتھ رفاقت رکھنے کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ آپ سے کچھ دعا لیں، کچھ بلیسنگ لیں، کچھ بلیسنگز آپ ان سے لیں، اور ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہیں، ہم ایک دوسرے کی تقویت کا باعث بنے رہیں، اور ہم ایک دوسرے کو مسیح میں رہ کر مضبوط کرتے رہیں۔ آمین۔ یہ باتیں جتنی بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ میں سادہ بات کروں، میں بہت زیادہ مشکل کلام سنانے کے حق میں نہیں ہوتا۔ میری یہ کوشش ہے، میرا ذہن اسی طرح سے خود بھی چلتا ہے، میں چیزوں کو خود بھی اسی طرح سے انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ سادہ طریقے سے باتوں کو سمجھا جائے، جس طرح سے وہ لکھی ہیں ان کو اس طرح سے عمل میں لایا جائے تاکہ ہماری زندگی باعث برکت ہو سکے۔ میرا ایمان ہے کہ اس پیغام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہے، اور آپ خداوند میں مضبوط ہوں گے، آپ خداوند میں بنے رہیں گے، آپ مسلسل دعا کریں گے، اپنی شخصی دعائیہ زندگی کو اٹھائیں گے، خداوند کے کلام کو پڑھیں گے، اور آپ بے دل نہیں ہوں گے۔ اگر آپ بے دل ہو جاتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا، اگر تو بے دل ہو جائے تو تیری طاقت بڑی کم ہے۔ ہم کمزور لوگ نہیں بلکہ ہم طاقتور لوگ ہیں۔ مضبوط میرا دل ہے، شوکت دے نال گاواں، تعریف اپنے رب دی تے حمد میں سناواں، زبور 108 ہے۔ ان سب خوبصورت باتوں کے لیے جو خداوند نے آج ہمیں بخشی، خداوند نے ہم تک پہنچائیں، ہم دل سے اس کے پاک روح کے شکر گزار ہیں اور خداوند کی تمجید کرتے ہیں۔